Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my all dears, viewers, friends. How are you? Fine. Thank you very much. Most welcome. Always, I like to addressing and my messaging in Urdu and in Arabic and English. Mostly, I like to explain all my languages of the worldwide English speeches, Arabian speeches, and the Urdu speeches. There are lot of population of the Arabian speeches, Urdu speeches, and the all in the global wise, worldwide, the international speaking, speeches speaking, to guidance, to helpful data, to helpful all thing. So I want to explain my Urdu language messages. Some are words and sentence we would like to use in Arabic, and some we use to all English speech sentence for the example, for the holy books guidance, education, for the all population, human right, humankind services, and for the humanity, peaceful justice and love, to make brotherhood worldwide relation. تو تمام میرے دوستوں کو، اردو کے فینس کو، عربین فینس کو، انگلش اسپیچز فینس کو میں نے ایڈوائز کیا. آلریڈی آئی ہیو بین ایڈوائزنگ ٹو لرن عربک اینڈ دی انگلش international languages to understanding what is the worldwide universal or religious and all guidance of the holy books of the greatest honor of the universal God, and holy education of the all messenger and prophets of the God, to explaining, to helping, supporting, to understanding, and to advising on the truth way of the holy books and the truth way of the holy greatest merciful God. There are too much many holy books in the universal, in the worldwide, and about millions greatest messenger and prophet of the holy greatest God, the honor of the universal. He sent to advising, to showing us a truth way, a very greatest truth way, holy way of the greatest God, to helping, supporting for the bright future, for the very, very great love life, and the greatest human life, who are those searching and receiving and welcoming and always day and night in the love life and lifetime. They are worshipping and to following, to understanding, to trust Him, and they trusted on this way and followed, and also some many billions are want to love and to following and pray to God and pray for messenger and for life, for parents, for the grandparents, all the greatest holy God friends praying. So for that one, I am speaking of this topic and subject in Urdu language. تو بھائی میرے، دنیا کے اندر یہ جب سے اللہ تعالیٰ رب العالمین نے دنیا قائم کی ہے، کم و بیش جو تاریخ کے حوالے سے بات کی جاتی وہ 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس
میسنجرز، نبی، رسول دنیا میں تشریف لائے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو ان کے اندر لاکھوں نیک اچھی اعمال کی بہترین صفات موجود ہیں، ان لوگوں کو جو بنی آدم کہلاتے ہیں اور بنی آدم کی اولاد سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں زمین کے اوپر انسانوں کا خلیفہ، اپنا خلیفہ بنایا اور ان کو میسنجر اور پرافٹ بنا کر اسی طرح لاکھوں کتابیں دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے مقدس کتابیں اتاری، جیسے جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ نبی اللہ اور رسول اللہ، انبیاء اللہ اور رسول اللہ دنیا میں تشریف لاتے رہے اپنے وقت، ادوار اور حالات اور موقع اور ٹائم کے حساب سے. تو یہ سلسلہ لاکھوں سال سے چل رہا ہے. اس سلسلے کی جو بنیاد ہے اور جو مقصد ہے وہ یہی ہم سب کو ملتا ہے. سب سے بڑا مرکز حیات اور جو مرکزی کردار اور مرکزی خیال اور گریٹسٹ جو عظیم ترین کائنات کا جو وارث مالک ہے اللہ تعالیٰ کی رب العالمین کی ذات، وہ بہت بے نیاز بھی ہے، بہت بے پرواہ قہار ذوالجلال الاکرام ذات مقدس، جس نے انسانیت اور انسانی بھلائی کے لیے اور انسانی حقوق کی جو سچی راہ ہے، جو سچے حقوق اور سچی راہ اور سچی اعمال ہیں، ان سب کو ہدایت نامہ بنا کر انبیاء کے ذریعے عام انسانوں کو تمام کے لیے اپنے اپنے موقع، حالات اور ادوار اور زمانے کے حساب سے ویسی مقدس کتابیں اور لوح محفوظ کی مقدس کتابیں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے، جس کو انگلش میں کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹس، 10 لوح قرآنی، یعنی کہ کتاب مقدس کی 10 لوح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل مقدس عطا فرمائی، عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ ابن مریم علیہ السلام. پھر 2000 سال کے بعد، 2-2.5 سال کے بعد حضرت محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ رب العالمین کے حکم سے تشریف لائے اور آپ کو دنیا جہاں کی سب سے اعلیٰ و اعظم گریٹ ہولی بک عطا کی، جس کا نام القرآن مجید الفرقان الحمید ہے. اللہم صلی علی. تو موقع کے مختلف ادوار زمانوں میں جتنی بھی کتابیں دنیا میں آئیں، ہر کتاب کا ایک مفہوم، ایک مقصد، ہر نبی کا، ہر رسول کا ایک مقصد، ایک مرکزی دین جس کی اس نے اشاعت کی اور اس کی تبلیغ کی اور لوگوں میں دنیا میں جہاں تک ان کی ہمت رسائی تھی انہوں نے پھیلایا. تو یہ میں بات جو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اب ہم پچھلی تواریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمارے پاس دنیا جہاں میں تواریخ کا علم، علوم اور کتابیں نہیں ہیں، نہ ہی ملتی ہیں. اس لیے نہیں ملتی کہ ایک بہت زیادہ مدت اور ٹائم گزر گیا. کسی چیز کا ریکارڈ یا تاریخ اور اس کے حوالے جات کسی مستند یعنی طریقے سے اگر حاصل کی جائے تو کوشش کی جا سکتی ہے. میں نے یہاں پر قرآن پاک الحمید المجید والفرقان الکریم اور حمید اللہ تعالیٰ کی کتاب کا ذکر بحیثیت مسلمان اور بحیثیت ایک انسانی ہمدردی رکھنے والا سچا مسلمان
اور سچائی کے ساتھ اپنے بیان کو آپ کے سامنے رکھنے کی پوری توفیق اور کوشش کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی رحمت کرم فضل ہو. ہمیشہ ہمیں سچ بولیں، سچی رستے کا، سچی راہ کی بات کریں. جیسے آپ کو معلوم، میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا کہ سائنس ایک علم ہے. سائنس ایک علم ہے، جیسے کہ نام اس کا ایک ہے سائنس، جنرل سائنس، ایجوکیشن سائنس، مختلف اس کی برانچز ہیں. اس کے اندر پھر بہت سے علوم سائنس کے چھپے ہوئے ہیں. ان کی بہت سی بکس اور ایجوکیشن سبجیکٹ، ٹائٹل اور ٹاپک بنائے گئے ہیں. جیسے جدید ترین دور 2020 میں، 2020 سال میں، اس صدی میں، 21ویں صدی میں، آج سے 100 سال پہلے کی سائنس میں بہت فرق، اختلاف ہے. کیا وجہ ہے، کیوں اختلاف ہے؟ کیونکہ سائنس کا اصل مقصد یہ ہے، جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے، کسی معاملے کی، زندگی کے شعبے کے کسی معاملات، زندگی حیات کے اندر جو انسان پڑھائی اور تعلیم و تربیت میں بھی حاصل کرتا ہے، جامعات میں، یونیورسٹی میں، کالجز میں، اور جو اس معاملے میں غور و فکر کرتا رہتا ہے، سمجھتا ہے، لکھتا ہے، پڑھتا ہے، بکس لکھتا ہے، لٹریچر لکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، جن میں زیادہ تر علماء اکرام، مفکرین، سائنسسٹ، مفکرین، عالم، اسکالرس. اب ان کے اوپر یہ کوئی بہت بڑی ڈیوٹی ہے، ذمہ داری نہیں ہے، یہ کسی نے ان کے اوپر ذمہ داری ڈالی ہے. انہوں نے اپنے بحیثیت انسان ہونے کے ناطے، ان کے ماں باپ کے جو اکرام محبتوں کی وجہ سے، ان لوگوں کے ماں باپ کی جو اپنے اچھے ہونہار بچوں کو تعلیمات دیتے ہیں، اس میں سائنس کی تعلیم ہے، دینی تعلیم ہے، جنرل ایجوکیشن ہے، مذہبی ایجوکیشن ہے، ریلیجیس ایجوکیشن ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ کتنے ہو گئے؟ ایک مذہبی ریلیشن کا ڈپارٹمنٹ ہو گیا، ایک ڈپارٹمنٹ جنرل ایجوکیشن کا ہو گیا، ایک ڈپارٹمنٹ ہو گیا اپنا سائنسز ایجوکیشن، ایک ڈپارٹمنٹ ہو گیا لیٹسٹ جو جدید کہلاتا ہے، دی ورلڈ وائڈ انٹرنیشنل سائنسز اینڈ سائنسٹسٹ ایجوکیشن. پانچواں ہو گیا دی انٹرنیشنل سائنسز کمپیوٹر ٹیکنالوجی ایجوکیشن. 5 ہو گئے جی. سائنس کا مضمون ہو گیا، جنرل سائنس کا مضمون ہو گیا، سائنس اور سائنسدانوں کا مضمون ہو گیا، سائنس کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا مضمون ہو گیا، اور مذہب کا مضمون ہو گیا. اب ان کو ہم تھوڑا سا غور کریں، چیک کریں اس معاملے میں، کیونکہ نیو ماڈرن جنریشن کو، بچوں کو، بچیوں کو جو اسکول کالجز میں ہیں، ان کو اس چیز کی، ایسے مضامین کی تعلیمات کی معلومات نہیں ہوتی. ان کو یہ رستہ، سیدھا رستہ یا معلومات اور ایڈوائزنگ کرنے کے لیے پیرنٹس کا بہت زیادہ عمل دخل ہے، اور وہ اپنے بچوں کو جس تربیت اور تربیت دینا چاہتے ہیں، اس طرح وہ ان کو ان فیلڈز کے اندر پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، ان کے اوپر سرمایہ خرچ کرتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں. اب جہاں پر بچے اچھے ماحول کے بہترین ہونہار طالب علم ہوں گے، بچے ہوں، لڑکے ہوں، لڑکیاں ہوں، ان تمام بچوں کو، طالب علموں کو اچھی تربیت، ماحول، سوسائٹی ملے گی، تو دنیا کا، اس ملک کا، اس علاقے کا، اس ماحول کا جو ایک یعنی گروپ ہے، جس کو سوسائٹی بولتے ہیں، یونینز بولتے ہیں، یا لوگ ہیں جن میں پڑھے لکھے لوگ، اعلیٰ لوگ، اسکالرز، علماء، مفکر، مفتی اور سائنسدان، پروفیسر، کالجز میں، یونیورسٹیز کے اندر جو آرگنائزنگ کر رہے ہیں ایجوکیشن کے حساب سے، بچوں کو اپنی برانچز اور ڈپارٹمنٹ کے حساب سے مختلف ڈپارٹمنٹس میں تعلیمات دے رہے ہیں،
وہ بچوں کی اہلیت، ٹیلنٹ اور قابلیت کو سامنے رکھ کر ان کو مشورہ دیتے ہیں، ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ یہ مضمون رکھ لیں، آپ یہ مضمون رکھ لیں۔ اسی طرح بچوں کے پیرنٹس، بڑے بہن بھائی ہوں، ماں باپ ہوں جو پڑھے لکھے ہوں، اس بات کو سمجھتے ہو، وہ ان کی مکمل سرپرستی کرتے ہیں، کفالت کرتے ہیں، ان کو پھر اس حساب سے اس چیپٹر، مضمون اور ایجوکیشن کی لائن اور فیلڈ کے اندر تعلیم دیتے ہیں، تاکہ بچہ کامیابی سے، جلدی سے، ہونہاری سے اپنا تعلیم حاصل کر کے ملک میں، قوم میں اعلیٰ فرد افراد کی اندر سوسائٹی میں شامل ہو جائے۔ یہ تو ایک جنرل ٹاپک ہے۔ اب سمجھنے والی جو بات یہ ہے کہ اگر میں سائنس اور سائنسٹسٹ سبجیکٹ کو آپ کو گائیڈنس کے لیے یا ایجوکیشن کے لیے متعارف کرانے کے لیے اس کا تعارف، صرف تعارف ہی کراؤں، تو اس کے لیے بھی ایک مکمل کلاس، مکمل ٹائم، مثلا جیسے ماسٹر کرتے ہیں یا پروفیسر پی ایچ ڈی بنتے ہیں، ان کے لیے، بچوں کے لیے کم سے کم 10 سال کا ایریا، 7 سال کا، 8 سال کا ایریا چاہیے، جو جرنل ایجوکیشن، سائنس ایجوکیشن کی تعلیمات کے اندر جو برانچز ہیں ان کی تعلیمات دی جائے۔ اور ابتدائی تعلیمات میں جیسے کالجز ہیں یا اسکولز کے فارغ ہونے کے بعد کالجز میں بچے ایڈمیشن لیتے ہیں، داخلہ لیتے ہیں، اس دوران 1-2 سال کے اندر ان کو اس مضمون کے حساب سے بچوں کو تیار کرتے ہیں، بچوں کے طبیعت، مزاج کو، ان کی انڈرسٹینڈنگ کو، تاکہ پیرنٹس بھی سمجھ سکیں اور جو محتمم اعلیٰ اساتذہ، پروفیسر، لیکچررز ہیں، وہ بھی بچوں کے جس طرح امتحان لیتے رہتے ہیں، ویکلی، منتھلی، پھر سالانہ سسمائی امتحان ہوتے ہیں، اس ایبلٹی اور ٹیلنٹس کے ساتھ ان کو اس فیلڈ کے اندر کامیابی دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، اور وہ بچے پھر الحمدللہ جو بہت زیادہ ہونہار ہوتے ہیں یا جو بہت دلچسپی لے رہے ہیں، جو پڑھنا چاہتے ہیں، ہٹنا نہیں چاہتے، ایجوکیشن فیلڈ سے بھاگنا نہیں چاہتے، ان کے ترقی کے امکانات، پڑھائی کی کامیابی کے امتحانات کم سے کم 80% ایک جنرل ایوریج ہے، 70% بھی کہہ لیں، جس کو فرسٹ ڈویژن کہا جاتا ہے، اے گریڈ کہا جاتا ہے۔ اب بچوں کے شعور اور شوق اور جذبے اور جذبات اور پڑھائی کی طرف تعلیمات، غور و فکر، گھر کے ماحول اچھے ہوں، ماحول سوسائٹی کا اچھا ہو، علاقے شہر کا ماحول اچھا ہو، تو بچوں کو کافی اس میں مدد، تعاون اور تعلیم و تربیت، اور ان کے ماحول اچھے بن جاتے ہیں، اور وہ اچھے اپنے ماحول میں اچھے نمبروں سے فرسٹ ڈویژن پاسڈ ہوتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، تعلیمی ٹیلنٹس اور میرٹ کا جو ایک مقابلے بازی ہے، مثلا 10,000 طلباء میں سے یا پورے پنجاب سے، پاکستان سے 5 لاکھ طلباء یا 2.5 لاکھ طلباء میں سے انہوں نے 40,000 یا 25,000 یا 50,000 اے گریڈ کے بچوں کو ایک بیسٹ فیلڈ کے لیے، بیسٹ ٹاپ ایجوکیشن پلیٹ فارم، اسٹیشن کے اوپر لانے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے، تاکہ ان کو پھر ان کے معیار تعلیم اور ٹیلنٹ کے حساب سے ان کو ان کی فیلڈ کے اندر پڑھائی کے لیے ڈال دیا جائے، تاکہ وہ اپنے معیار زندگی کو ایک بہترین پروفیسر بن کے، ڈاکٹر بن کے، اسلامیات مذہب کا ایک پروفیسر بن کے، جنرل ایجوکیشن کا پروفیسر بن کے، سائنس کے جو مضامین، جو اس کے چیپٹرز ہیں، کیمسٹری ہے، بایو ہے، فزکس ہے، ادر میتھمیٹکس ہے، ان چیزوں میں وہ اپنا معیار تعلیمی اور محنت کو بروئے کار لا کر ایک بہترین وہ رکھا جاتا ہے۔ میرا ایک مشورہ یا خیال ہے، یا تو ہمارے ملک میں تعلیمات کی طرف بچوں کا، لوگوں کا، نئی جنریشن کا دھیان نہیں ہے،
اگر دھیان ہے تو ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے ماں باپ کے پاس، ان کے بہنوں بھائیوں کے پاس، ان بچوں کے گھر والوں کے پاس، جس کی وجہ سے کچھ بچے رہ جاتے ہیں جو بہت زیادہ دلچسپی دکھاتے ہیں، وہ تو کامیاب ہونا ہی انہوں نے، وہ تو 100% شیور ہے. لیکن یہ شعور پیدا کرنے کے لیے، یہ محنت اور یہ پڑھائی کا جذبہ اور ایمانی کے لیے ملکی سطح پر، قومی سطح پر، صوبائی اور ہر شہر، صوبے، چکوک میں، ضلعوں میں اور تعلیمی اداروں کے اندر، یہاں سے ہمیشہ تعلیم دینے والے ایڈوائزرز، تعلیم دینے والے اساتذہ، مکرمین، پروفیسر، لیکچرر جو بھی ہیں، ان کو بھی سپورٹ اور ایک زبردست اسسٹنٹ دی جائے، تعاون کیا جائے، تاکہ وہ بچوں کے شعور کو، ان کا ایک چیپٹر، ایک ٹائٹل سبجیکٹ دیا جائے کہ وہ اس بیس کے اوپر کام کریں. بچوں کے اندر تعلیمات، علم کو اجاگر کیا جائے، شوق پیدا ہو، ایسے سبجیکٹ، ایسے مضامین کے لیے بچوں کو تیار کرے. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ پھر وہ جس مضمون کو پڑھتے ہیں یا جو بھی حالات ان سے گزرتے ہیں، وہ کامیابی حاصل کر لیں گے. باقی ان کے ماں باپ کی بھی سپورٹ، مدد کرنی چاہیے، بچوں کی بھی کرنی چاہیے. ملک و قوم کے اندر ایسا جنرل، وفاقی، صوبائی، علاقائی جنرل ماحول ہونا چاہیے جو تعلیمات کو سامنے رکھ کر بھی، اور عام بھی، جیسے این جی اوز ہیں دنیا کے اندر، ہر مذہبی این جی اوز بھی ہیں، جنرل این جی اوز بھی ہیں، سوشل ویلفیئرز ہیں، سوشل میڈیا والے جو ہیومن رائٹس کے لیے کام کر رہے ہیں سچائی کے طور پر، ٹیلی ویژن والے ہیں، کمیونیکیشن والے ہیں، منسٹری نشر و اشاعت ہے، منسٹری ایجوکیشن ہے. تو ان اداروں کو، ان اداروں والوں کو مکمل طور پر ذمہ داری کے ساتھ ایک قوم و ملک کی خدمت کے لیے، انسانی ہمدردی کے لیے اداروں کے اندر اور تعلیمی اداروں میں ویلکم کیا جائے، اور وہ اسٹوڈنٹس کو ویلکم کیا جائے. تمام اپروچز، لیبارٹریز، تمام لیٹسٹ ایکوپمنٹس ان کو فراہم کیے جائیں. یہ تو ایک سائنس کی، جنرل ٹیکنیکل کمپیوٹر سائنس اور جنرل سائنس کی بات کر رہا ہوں. ادروائز جیسے مذہب ہے، جنرل ایجوکیشن ہے، یا اونلی سائنس اینڈ کمپیوٹر ٹیکنالوجی، اس کے لیے تو اتنا سرمایہ یا اتنی دولت نہیں چاہیے. بس اس ڈپارٹمنٹ میں لیبارٹری، جو کہ ہر ادارے میں کمپیوٹرائز سسٹم کے ایکسپرٹ ماہر ہوں، لیٹسٹ نظام کمیونیکیشن جو چل رہا ہے ورلڈ وائڈ، اس ڈپارٹمنٹ میں بکس بھی شائع کی ہوں گی، اس کو پڑھایا جائے. جنرل ایجوکیشن کے اندر اور جنرل سائنس کے اندر، اور صرف سائنس ایجوکیشن کے اندر، یعنی 3 ڈپارٹمنٹ میں زیادہ تر لٹریچر، پروفیسر، اعلیٰ تعلیمی معیار اور اعلیٰ تعلیمی معیار کے جو ماہر فن، علم و فن پروفیسرز ہیں، ان کی ضرورت ہے. تو وہ ماشاءاللہ ہمارے ملک میں ان چیزوں کی کمی نہیں. اب رہ گیا کیونکہ ان کی بکس، لٹریچر وغیرہ کی مدد پڑتی ہے، اور اس میں چند لیبارٹریز کی ضرورت پڑتی ہے، کیمسٹری کے لیے، بایو کے لیے، وغیرہ وغیرہ. یہ تو ہے کہ ہماری ایسا ماحول کہ تعلیمی معیار، تاکہ بچے آسانی سے، جلدی سے ماسٹر کر لیں، پی ایچ ڈی کر لیں، ایم فل اور پی ایچ ڈی کر لیں، اور وغیرہ وغیرہ، اور اپنا سلسلہ جیسے چل رہا ہے فوری طور پر ان کو نوکریاں دی جائیں، بچے بچیوں کو، تاکہ تعلیمی اداروں میں اساتذہ کی، پروفیسرز کی، اعلیٰ ماہر تعلیم یافتہ لوگوں کی کمی نہ رہے. اس طرح روزگار عام ہوگا. کیونکہ ملک کے اندر، پاکستان کے اندر، بلکہ میرا خیال ہے تمام ممالک کے اندر اس وقت تعلیمات کا، جامعات میں پڑھنے کا، اسکول کالج میں پڑھنے کا، ایجوکیشن حاصل کرنے کا، نیو جنریشن، جو ماڈرن جنریشن، ان میں بہت زیادہ شعور بھی ہے، ہمت بھی ہے، جذبہ بھی ہے، شوق بھی ہے.
کجا کہ وہ جنرل ماڈل جنریشن کے اندر ماڈرن ویوز یا ماڈرن خیالات رکھتے ہیں، لیکن شوق ہے. اسی لیے پاکستان میں لاکھوں کروڑوں ماسٹر ڈگری، ایم اے ڈگری، پی ایچ ڈی ڈگری ڈاکٹرز اور پروفیسر بے روزگار بھی بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر ان سب کو ہم ہر پڑھے لکھے کو نوکری اور روزگار دیں، چاہے وہ میٹرک پاس ہے، چاہے وہ ایف اے، چاہے ڈبل ایم اے، چاہے پی ایچ ڈی ہے، چاہے فارن کنٹری سے کر کے ہے یا یہاں سے حاصل کیا، چاہے وہ دینی اسکالر ہے، پروفیسر، فوری طور پر کوئی شخص، کوئی عورت، مرد، بچے بچیاں بے روزگار نہ رہیں. یہ تو ایک بہت بڑی ہمت اور انقلابی پروگرام ہے، جس کو جنرل طور پر بغیر کسی میرٹ کے، بغیر کسی سفارش کے، رشوت کے، بغیر کسی معاملات کو دخل دیے ہوئے اس کو عام کیا جائے. پہلے زمانے میں کسی علاقے میں ایک اسکول، ہائی اسکول، مڈل اسکول اور ایک کالج ہوتا تھا. یونیورسٹیز کے لیے بڑے بڑے صوبوں میں، بڑے شہروں میں جانا پڑتا تھا. یہ تو ہمارا قومی ایک ماحول ہے. جن کے پاس بہت زیادہ سرمایہ، جن کے بچوں کے پاس، وہ پڑھیں نہ پڑھیں لیکن ان کو شوق ہے، ماں باپ کو شوق ہے، پیرنٹس کو شوق ہے، وہ اپنے بچوں کو اپنے اسٹینڈرڈ کے حساب سے چائنا، جاپان، آسٹریلیا، امریکہ، لندن، جرمن، عرب کنٹریز میں وغیرہ وغیرہ، یورپین کنٹریز کے اکیڈمی، یونیورسٹیز، کالج میں تعلیم کے لیے بھیج دیتے ہیں. ان کے اندر 100% بچے کامیاب نہیں ہوتے، 40% بچے کامیاب ہوتے، 60% بچے وہیں پر صرف روزگار لے کر، نیشنلٹی لے کر، گرین کارڈ لے کر آباد ہونے کی کوشش کرتے ہیں، شادیاں کر لیتے ہیں. 40% لوگ جو ہیں ان میں بھی 0.5% یعنی 20% جو لوگ ہیں اعلیٰ تعلیم کے اندر کامیابی لے لیتے ہیں، کچھ اے گریڈ کے، کچھ بی گریڈ کے. 20% جو صرف ڈگریاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں، وہ بھی ڈگریوں کے سہارے سے وہاں نوکری کر لی یا پاکستان میں آ کے نوکری کر لیتے ہیں. تو یہ ماحول جو ہے ہمارے ملک کا، ہر گھر میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں محلے، سندھ، پنجاب، کوئٹہ، بلوچستان، سرحد لاہور، سندھ میں، بلوچستان میں، اپنا سرحد میں، پنجاب میں، ہر شہر، ہر ضلع، ہر چکوک میں پایا جاتا ہے. اب اللہ تعالیٰ ہم سب کی وسائل اور دولت اور مال کی اور بچوں کی تربیت کی ہمت دے، پیسے دے، دولت دے، بچوں کو کامیابی دے، تاکہ گھر بار کے، ماں باپ کے گھر بھی باقاعدہ روزگار میں چلتے رہیں. اب جو دنیا کے مشہور ترین، خوشحال ترین اقوام ہیں یا لوگ ہیں، جن میں سرفہرست گریٹ بریٹن، یورپین کنٹریز، یورپین کنٹریز، امریکہ، امریکن اسٹیٹ، عرب ممالک میں جو خلیج اور شرق الاوسط اور سعودی عربیہ اسلامی کنٹری ہے، آسٹریلیا ہے، رشیا ہے، جاپان ہے، چائنا ہے، ان 10-15 ٹاپسٹ سپر پاور کنٹریز کے اندر ایجوکیشن کی بھرمار ہے. یعنی کہ بہت زیادہ شوق بھی ہے، جذبہ بھی ہے. وہاں ہر سال لاکھوں ڈاکٹر، لاکھوں انجینئر، لاکھوں قسم کے اسکالر، پروفیسر تعلیم لے کے فارغ ہو کے یونیورسٹی سے فوری ان کو جاب بھی مل جاتی ہے. جاب لیس ہیں، ان کے پاس وسائل کاروبار نہیں ہے. گورنمنٹ کی طرف سے جنرل ایک آئین اور قانون بنا ہوا ہے، وہاں پر ان کو وظائف دیے جاتے ہیں. مثلا ایک ماں باپ ہیں بوڑھے، ان کے چاہے 20 بچے ہوں، روزگار نہیں ہے، تو ان کو مکمل کفالت، سپورٹ دی جاتی ہے. ان کو اکاؤنٹیبلٹی کر کے حساب لگایا جاتا ہے کہ یہ 15 بچوں کا، مثال کے طور پر فار ایگزامپل ماں باپ ہیں، وہ 20 کے اندر کاؤنٹ ہو گیا. ان کو روز مرہ کے خرچے، اخراجات، بچوں کی تعلیم مکمل حکومت جو ہے اٹھا لیتی ہے. ماں باپ کو ایک وظیفہ مقرر کر دیتی ہے جو مشہور ہے. مثلا انگلینڈ میں 2,000 پاؤنڈ، آج سے 10-12 سال پہلے میں نے سنا تھا. امریکہ میں بھی $2,000 جنرل فنڈ ہے، جو کہ بلا امتیاز، بغیر کسی ٹیلنٹ کے، بغیر تفتیش کے، فوری طور پر نامینیشن کر کے لوگوں کو دیا جاتا ہے کہ وہ بزرگ ماں باپ
جو ایجڈ ہو گئے ہیں، جو بچے پال رہے ہیں، ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، ان کے بچوں کی کفالت گورنمنٹ کرتی ہے، مکمل تعلیم دیتی ہے، جس فیلڈ میں وہ تعلیم لینا چاہتے ہیں ان کو وہ دیتی ہے، یہ نہیں کہ وہ ان کو کوئی جیسے یتیم خانے میں پال رہے ہیں، یہ والا حال وہاں نہیں ہے۔ پھر ایسے ماں باپ، بزرگ ماں باپ جن کے پاس کوئی ذریعہ معاش یا کوئی اولاد کا یا اپنے کاروبار کا بالکل نہیں ہے، میاں بیوی ہیں یا ایک ہے بیوی ہے یا مرد ہے، ان کے لیے ہاسٹلز بنائے گئے ہیں گورنمنٹ کی طرف سے، وہاں پر ان کی مکمل کفالت، مکمل روزگار، میڈیسن، کپڑے، کھانا پینا، مکان، اے سی، ٹیلی فون، ٹیلی ویژن، موبائل، اور وظیفہ نقد ہفتے وار یا ماہانہ، یہ ایک دیا جا رہا ہے، آج سے نہیں 20 سال سے دیا جا رہا ہے۔ اور جو تعلیمی ادارے ہیں یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہیں، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار فوراً مل جاتا ہے، وہ بتائے۔ اس طرح جو فارغ تحصیل ہوتے ہیں ان کو فوراً نوکریاں دی جاتی ہیں۔ اب یہ ان 10-15 ممالک کی بات کر رہا ہوں، جیسے جاپان، آسٹریلیا، چائنا، رشیا، امریکہ، ٹوٹل امریکن اسٹیٹ، گریٹ برٹن اسٹیٹ، نیدرلینڈ، اسکینڈینیویا، یورپین ٹاپس کنٹریز، ان عربین گلف اینڈ شرق الاوسط، افریقن کنٹریز۔ جہاں نہیں دیا جاتا، اگر نہیں دے رہے تو اس وسائل کو بروئے کار لا کر یہ کام کرنا چاہیے۔ اب میں سائنس کرتا رہوں، سائنس کرتا رہوں، باقی رہ گئی مذہب کی بات، مذہب کرتا رہوں، تعلیمات دیتا رہوں ایز اے پروفیسر، ایز اے ڈاکٹر، ایز اے سائنسٹسٹ، اگر میں سائنس کی تعلیمات دیتا ہوں، ٹیکنالوجی کی دیتا ہوں، مذہب کے اوپر ایز اے مذہبی اسکالر، فلاسفر کے ہونے سے میں مذہبی تعلیمات دیتا رہوں، اس طرح جنرل سائنس کی، جنرل نالجز کی دیتا رہوں، تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، نہ میسج کا، نہ پیغام کا، نہ یہ ٹیلی ویژن کا، جب تک کہ اس کو فالو نہ کیا جائے۔ اور تعلیمات کو کی افہام تفہیم کے لیے گھر کے سرپرست اعلیٰ جو ہیں وہ اس بات کو سمجھیں، اور بچے جو خود انٹرسٹڈ ہیں وہ تو ان باتوں کو، ان کے لیے تو سونا چاندی ہے نا جی، وہ تو اس بات کے، وہ تو ایسی چیزوں کی متلاشی رہتے ہیں، جیسے ایک پڑھا لکھا آدمی ہمیشہ پرانا دستور چلا آ رہا ہے، ایک لائبریری کی تلاش میں رہتا ہے جہاں اس کو ہر قسم کی تعلیماتی بکس مل جائیں، یا اس کی ایجوکیشن فیلڈ جو ہے، سائنس ہے، مذہب ہے، کوئی بھی ہے، جنرل سائنس ہے، سائنسٹس مضمون ہے، کمپیوٹر ٹیکنالوجی ہے، وہ لائبریری کی تلاش میں رہتا ہے۔ اور ماشاءاللہ لاکھوں ہزاروں کو لائبریری دنیا کے اندر، ہر ملک کے اندر بنی ہوئی ہیں۔ جو سپر پاور ممالک جن کا میں نے ذکر کیا، جو وظیفے دیتے ہیں غریبوں کو، عام پڑھنے والوں کو، ماں باپ کو، بوڑھوں کو، ہر ایک کو دیتے ہیں، ان کو ایئر ویز کے ٹکٹ، ریلوے ٹکٹ، بس ٹکٹ، کئی ایسی سہولیات جو کہ ناقابل یقین بات ہے، ایک انکریڈیبل اور امیزنگ یہ بات ہے، جن ممالک میں یہ دی جا رہی ہے، اس سے ان ممالک کی ترقی کے 100% بلکہ 1000% امکانات بروئے کار آ جاتے ہیں۔ صرف ماحول میں باتیں اور لیکچر نہیں رہ جاتا، وہ یقیناً وہ قوم جلدی سے ترقی کرتی ہے۔ اب یہ جنرل ترقی کا ماحول تو آپ نے دیکھ لیا۔ آج سے 100 سال پہلے دنیا کی مشہور ترین اور لیٹسٹ جو اس وقت کی ترقی تھی، ریڈیو دنیا میں آیا، پھر اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا، آرمی پولیس جو ڈپارٹمنٹ، گورنمنٹ کے اعلیٰ ڈپارٹمنٹ، اس کے اندر ریڈار ٹیکنیشین، ریڈار کمیونیکیشن، یہ سسٹم آیا۔ اب یہ اس وقت کے دور کے انکریڈیبل امیزنگ تھنگ تھیں۔ پھر وہ 100 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے بھی، سب سے پہلے جو واچ آئی، گھڑی آئی، ٹھیک ہے نا جی، ٹائمز دیکھنے کے لیے، اس میں حد کر دی سوئٹزرلینڈ نے، یورپین کنٹریز نے، جاپان نے، چائنا نے، ایسی ایسی گھڑیاں بنائی کہ دنیا میں واویلا پڑ گیا اور شہرت ہو گئی، اور گھڑیوں کا رواج بھی بڑھ گیا، اور لوگوں نے اتنی ترقی کی کہ گھڑیوں کے کاروبار سے، واچز کے کاروبار سے اس وقت کے زمانے کے ارب پتی بن گئے۔ یہاں لوگوں نے انڈسٹریز بنا لی واچز کی۔ اب یہ اس وقت کا ایک ایسا کاروبار تھا جو صرف اس ٹیکنالوجی کے ماہر پروفیسر، انجینئر لوگوں کو، یا جو اسپیشل ٹیکنیکل ہینڈ ٹیکنیشین اور ماہر جسے ایکسپرٹ کہا جاتا ہے، وہ لوگ ہی کرتے رہے۔ اب جب کہ یہ 100 سال گزر گئے، 21ویں صدی آ گئی ہے، تو گھڑی کی ضرورت آگے سے زیادہ بڑھ گئی ہے، لیکن وہ گھڑیاں، وہ واچز
جو دنیا کے غیر ممالک سے آتی تھی وہ ختم ہو گئی ہیں. کیوں؟ آج کل 21ویں صدی میں دنیا کا سب سے بہترین یعنی کہ جو ماڈرن دور ہے جس کو نیو جنریشن کہتے ہیں اس میں سب سے پہلا کمپیوٹر ٹیکنالوجی کا دخل ہے، عمل دخل ہے، جس نے ہر دنیا کے ممالک میں ایک تعلیمی طور پر ماڈرن ایجوکیشن میں انقلاب برپا کیا ہوا ہے. اس کی برابری ابھی تک کوئی نہیں کر سکا. نیکسٹ ٹائم کوئی نئی چیز سائنسسٹ نے اگر ایجاد کی ہے تو وہ جب آ جائے گی تو اس وقت پتہ لگے گا کیا ہے، لیکن اس کا بھی جو رستہ ہے وہ کمپیوٹر ہی کہلاتا ہے. کمپیوٹر ایک بیس بن گئی ہے، مرکز بن گیا. اس کو انہوں نے لیٹسٹ طریقے سے موبائلز میں، فونز کے اندر اس کے ڈپارٹمنٹ بنا دیے. لیپ ٹاپس بنائے ہیں. لیپ ٹاپ کئی قسم کے ہیں، ہائی کوالٹی کا، بہت ہی زیادہ یعنی کہ جس میں ایسی کمیونیکیشن سسٹم اور کمپیوٹرائز سسٹم ہے جو سولر سسٹم سے بھی چل سکتا ہے وغیرہ وغیرہ، اور بیٹری سے چلتا ہے، اور اس کے اندر لاکھوں ہزاروں ایسے ڈپارٹمنٹ سافٹ ویئر ایپس ہیں. ہارڈ ڈسک اس کے اندر ہارڈ ہے، سافٹ ویئر اس کا بہت ہارڈ ہے. اس سے اس کی قیمت کا اندازہ لگتا ہے کہ کوئی 2 لاکھ کا ہے، کوئی 5 لاکھ کا لیپ ٹاپ مل رہا ہے. انہوں نے ایک بریف کیس کی شکل میں چھوٹا سا، جو جنرل طور پر آپ بریف کیس میں یا اپنے کوٹ کی بڑی پاکٹ میں رکھ سکتے ہیں، جیسے کہ وہ ٹیب آیا، موبائل آیا، آئی فون آیا. اس کے اندر لاکھوں قسمیں. جو آئی فون ہے اس کی قیمت دنیا کے اندر 5 لاکھ روپے پاکستانی ہے. لیپ ٹاپ کی بھی قیمت کم سے کم 5-4 لاکھ روپے، جو وہاں پر ڈالر اور پاؤنڈ یا ریالوں میں ہزاروں روپے بن جاتی ہے. اب یہ چیزیں غریب کے پاس نہیں ہیں، لیکن کمپیوٹر ٹیکنالوجی اور جو سستے لیپ ٹاپ ہیں، کمپیوٹر ہیں، مثلا جو 50,000 کا آتا ہے وہ اپنا کچھ لوگ چلا کے مارکیٹ میں بیچ دیتے ہیں، موبائل وغیرہ وہ 10-10 ہزار کے مل رہے ہیں. لیکن لیٹسٹ جو تھیوری اور اس میں چیزیں ہیں، جو لیٹسٹ کمپیوٹر میں ٹیکنالوجی میں، اس کے پڑھے لکھے لوگ، تعلق دار لوگ، نیو ماڈرن جنریشن کے شوقین اور تعلیم میں معیار اور ترقی کرنے کے لیے ان کو لیٹسٹ اکوپمنٹ چاہیے. اب یہ ایک بزنس بھی ہے، بہت بڑا کاروبار ہے، جس سے لوگ چھوٹی چھوٹی دکانیں، کاروبار، ورک شاپ بنا کر موبائل سے اور لیپ ٹاپ سے، کمپیوٹر سے کھربوں پتی اربوں پتی بن گئے ہیں. انڈسٹریاں کھول رہی ہیں، جیسے چائنا نے، جاپان نے، کوریا نے، ملائیشیا نے. ان ممالک نے تمام دنیا کی انٹرنیشنل جو ٹیکنالوجی ہے الیکٹرانکس کی اور کمپیوٹر کی، موبائل کی، اس فیلڈ کے اندر اتنی ترقی کی کہ انہوں نے مہنگے سے مہنگا لیپ ٹاپ کی بھی نقل کی اور موبائل کی، آئی فون کی، جو لاکھوں 50 لاکھ، جیسے کسی زمانے میں 20 لاکھ 50 لاکھ کا تھا جب ابھی پاکستان میں کمپیوٹر نہیں آیا، امیر ممالک میں آیا. تو چائنا نے، ملیشیا نے، جاپان نے جب کوشش کی، اس کی قیمت آدھی رکھ لی، 10 لاکھ انہوں نے رکھ لی. پھر وہ قیمت گری، لوگوں میں مشہور ہوا تو وہ 1 لاکھ تک آ گئی، 50,000 تک آ گئی. 20-50 ہزار کا بیسٹ کمپیوٹر مل جاتا ہے، لاکھ روپے کا کہہ لیں. اسی طرح لیپ ٹاپ ہے، جو بیسٹ لیپ ٹاپ ہے پاکستان میں چل رہا ہے 4-5 لاکھ کا ہے، اور جو چائنیز اور جاپانیز اور ملیشین ہے وہ کم سے کم 50-60 ہزار کا مل جاتا ہے، 40 ہزار کا مل جاتا ہے. اب اس ٹیکنالوجی سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں اور جو کر رہے ہیں اور جو گائیڈ دے رہے ہیں، جو پڑھا رہے ہیں، یہ ان کو معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کیا فیلڈ ہے. یہ اس صدی کا بہت بڑا، 21ویں صدی کا بہت بڑا سائنسدانوں کا، اسکالرس کا، پروفیسر جو سائنسٹسٹ ہیں، ان کا یہ کارنامہ ہے. اب آگے بات مذہب کی. یعنی وہ پیچھے جو بات کر رہا تھا، نئی ٹیکنالوجی، کمپیوٹر سائنس وغیرہ، یہ اس زمانے کی، اس وقت کی، ٹائم کی بہت بڑی ایجادات اور فیلڈ ہے. اس فیلڈ سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا، ہم کو، قوم کو، ملک کو، بچوں کو، نیو جنریشن کو، آنے والے ہمارے سب بچوں کے لیے اس ٹیکنالوجی سے وہ آگے پہنچیں گے. جو ان کا فیوچر ہے، جو انہوں نے بنانا ہے، جو ہم نے ان کا بنا رہے ہیں ان کی مدد کے لیے، اس میں مزید برآں ترقی ہوگی.
پڑھائی میں، تعلیم میں، عمل و کردار میں، گفتار میں، زبان میں، ماحول میں، سوسائٹی میں، بیہیویئرز میں، ملک کے لیے، قوم کے لیے، اپنے گھر بار، ملک، عوام کے لیے وہ ایک ترقی یافتہ قوم بن کر ابھریں گے۔ اصل اس کا مقصد یہ ہے، اسی کو آپ سائنس کی ایک انقلابی پوزیشن اور انقلابی تعلیمات سمجھ لیں۔ جو پڑھے گا اس کو پتہ لگ جائے، پڑھنا تو پڑے گا، اب ایسی تو نہیں لیکچر دے دو کہ آپ یہ کچھ کسی کے سمجھ نہیں آئے گا، نہ پلے پڑے گا۔ جو پڑھے گا سمجھے گا اس کو پتہ لگے گا۔ جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جنرل سائنس ہے، جنرل ایجوکیشن ہے، مختلف ایجوکیشن ہے سائنس کے علاوہ، سائنسٹسٹ ایجوکیشن کے علاوہ، ان کی بھی بکس اور لٹریچر، تعلیم اور بزرگ اسکالر جو پڑھے لکھے پروفیسر معزز ترین لوگ ہیں، وہ تعلیمات بکس کے حساب سے جب دیں گے تو اس کی ترقی کا معیار ان کی فیلڈ کے اندر بہت اعلیٰ و ترقی والا ہو جائے گا۔ اب آگے آ کے رہ گیا دینیات، مذہبی تعلیمات۔ یہ ہر مضامین، تمام فیلڈ، تمام اسٹیشن جو ایجوکیشن ہے، یونیورسٹیز، کالجز اور مدارس یا اسکولز ہائی گریڈ کے، جو وی آئی پی گریڈ کے، ان کی طرح مذہبی تعلیمات کے لیے بھی وی آئی پی ایجوکیشن، وی آئی پی اسٹینڈرڈ کے لیے جو تو باہر نہیں جا سکتے ممالک میں، وہ یہیں پڑھ لیتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے یہاں کروڑوں لاکھوں مدارس ہیں ہر شہر میں۔ کسی وقت میں، پرانے وقتوں میں، ایک دو مدارس، کچھ مساجد ہوتی تھی، اب لاکھوں مساجد، لاکھوں مدارس، اسکول، کالج، یونیورسٹی، دنیا کے ہر ڈپارٹمنٹ سے زیادہ دینی مدارس ہیں۔ اس سے دلچسپی کا پتہ لگتا ہے کہ قوم و ملک اور پاکستان میں مذہب سے کتنا لگاؤ اور محبت اور خلوص ہے۔ کجا کے تعلیمات کمزور ملیں یا زیادہ ملیں، یا ان کے فیسلٹیز کم ہوں، یا ان کے پاس ایجوکیشن بکس کم ہوں، یا ان کے موقع کی لائف کے اندر جو سہولیات ہیں وہ کم میسر ہوں۔ اب مدارس کے اندر وہ کوئی بھی برانچ ہو، اسلام کی ہو، کرسچنائٹی کی ہو، ہندو مذہب کی ہو، سکھ کی ہو، یہ قوم کے اندر فریڈم، انڈیپینڈنٹ فریڈم ہمارے بانی پاکستان، فادر آف دی نیشن محمد علی جناح نے رکھی ہے۔ اس کا کوئی سرکار، کوئی جھگڑا، کوئی فساد نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنی فیلڈ کو، ایجوکیشن کو، یونیورسٹی میں ہو، کالجز میں، اسکول میں ہو، اپنے ڈپارٹمنٹ ہو، مدارس میں ہو، اعلیٰ مدارس جامعات میں ہو، اس کو کور کریں، سنبھالیں۔ آپ جس فرقے، جس لائن سے ہیں، آپ اس کو اختیار کریں، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن محتمم اعلیٰ اور بغیر اسکالر، بغیر پروفیسر کے تعلیمات ادھوری رہ جائے گی۔ مثلاً کیا، ہمارے جیسا پچھلے میسج میں نے عرض کیا تھا کہ پاکستان، خاص کر غریب ممالک کے اندر، ہندوستان، چائنا، جہاں جہاں بہت زیادہ مسلمان رہتے ہیں، وہاں مدارس میں اعلیٰ تعلیمات کی وسائل اور پروفیسر موجود نہیں ہیں۔ جو عالم، یا جس کو ہم مولوی، مولانا صاحب کہتے ہیں، مولوی صاحب، اگر وہ صحیح معنوں میں عالم فاضل ہے، وہی مسجد کی امامت کرتا ہے، وہی مدرسے میں آبا ساٹا الف بے کا قاعدہ پڑھاتا ہے، وہی آگے قرآن شریف کی تعلیم دیتا ہے، عربی کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ ایک ذمہ داری ایک بندے پر یا دو بندوں پر ہوتی ہیں جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو یہ ایک پرانا ماحول اور بیہیویئر ہے پوری قوم کا، ملک و قوم کا، پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ آپ مدارس میں تعلیم حاصل کریں، یا جامعات میں، یا کالجز میں، اسلامی جامعات میں۔ پہلے تو وہ عربی، جو ابتدائی عربی، وہ پڑھ لیتا ہے، پھر قرآن کا ناظرہ کر لیتا ہے، پھر قرآن کے متعلق قرأت بھی ہمارے ماحول میں شامل ہے، وہ قاری بھی بنتا ہے، پھر وہ ناظم کی تعلیم حاصل کرتا ہے، عربی کی، لینگویج کی، اس کی، پھر وہ اس کے اندر مولانا کورس جس کو بولتے ہیں، علامہ کورس، وہ کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، پھر وہ مفتی اعظم کا کورس کرتا ہے۔ یہ کافی کورسز ہیں، لیکن کئی بچے، مثلا اگر لاکھوں کروڑوں بچے، لاکھوں کروڑوں مدارس موجود ہیں، تو لاکھوں کروڑوں مدارس میں جو لاکھوں کروڑوں بچے پڑھ رہے ہیں پاکستان کے اندر، کہ اتنے مدارس اور اتنی تعلیمات دی جا رہی ہیں، تو ان میں بھی 50% بچے شروع ہی میں حاصل کر کے تعلیم اپنے اپنے گھروں کو ہو لیتے ہیں، کاروبار کرنے لگ جاتے ہیں، مکمل تعلیم دینی حاصل نہیں کرتے۔
پھر وہ 50% میں 10-15% یا 20%, 30% بھی بھاگ جاتے ہیں تھوڑی سی اور تعلیم حاصل کر کے. جو 15-20% ہیں ان میں وہ لوگ ہیں جو بالکل صرف قرآن پڑھا بچوں کو, جیسے گھر کے ماحول میں جی قرآن پڑھا ہوا بچہ, قرآن پڑھی ہوئی بچی, ماں باپ نے پڑھا ہوا ہے, دین دنیا آتی ہے, کلمے آتے ہیں جی, 6 کلمے آتے ہیں جی, فلاں آتا ہے جی, صورت آتی ہے, قرآن پڑھ سکتے ہو. یہ صرف اتنی تعلیم حاصل کر وہ بلے بلے تھے وی آئی پی پرسن بن کر اپنے باقی ماحول کے اندر جو سی بھی تعلیم حاصل کریں وہ زندگی گزارتے ہیں. تو ان کو اس کا ٹوٹلی جنرل نالج نہیں ہوتا کہ میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہوں, کیا کس موضوع پہ بات کر رہا ہوں, مقصد کیا ہے, اس کا نچوڑ کیا ہے. اب پڑھے لکھے لوگ تو مجھے پوری 100% بلکہ 1000% امید ہے, یونیورسٹیز کے چانسلر, پروفیسر, ریسرچ ڈائریکٹر, مساجد کے اور محتمع اعلیٰ جو بڑے بڑے عالم اسکالر ہیں وہ اس بات کو فالو کر چکے ہوں گے, کر رہے ہوں گے. یہی وجوہات بنتی ہیں ملک و قوم کی تعمیر کے اندر, رکاوٹ بنتی ہیں چیزیں. اور اللہ تعالیٰ ہماری ملک و قوم کی تعمیرات میں ہماری مدد فرمائے اور ہم سب بہنوں بھائیوں مسلمانوں کو قومی جذبہ اظہار کے ایمان رکھنے والے اتحادی مسلم اخوہ اور قومی نظریے کے طور پر اتحادی اور اخوت پرستی قائم کر کے جو اس مشن کو لے کے آگے چاہتے ہیں تو وہ کامیاب ہو جاتے ہیں. تو دوستو اب آ گئی مذہب کی بات. دین کے اندر تھوڑی سی تعلیم نہیں ہے جس سے کہ وہ اسکالر ڈاکٹر بن جائے. پرانے بزرگوں کی مسل مشہور ہے, ہندوؤں کے اندر بھی, عیسائیوں میں, ہر مذہب کے اندر یہ بڑی مسل مشہور ہے کہ جی جسے ہندو ہیں وہ کہتے ہیں جی 100 سال پرستش کرنی پڑتی ہے, تپش کیا اس کو بولتے ہیں وہ لوگ, کرنی پڑتی ہے تپسیا. اس دوران کوئی کامیاب ہو گئے, کوئی ناکام ہو گئے, پھر جا کے وہ بزرگ بنتے ہیں اپنے دین مذہب کے. تو یہی ہمارے مسلمانوں کا ایک پرانے بزرگوں کا یعنی نظریہ بھی ہے اور یہ اقوال میں شامل ہے بات کہ عبادت, ذکر, تعلیم, علم حاصل کرنا مذہب کے لیے, اس کے لیے کامل ہونا, متقی پرہیزگار بننا, یہ ایک ایسی نشانیاں ہیں بہت سی جو بزرگوں سے ہمیں ملتی ہیں. تو اس کے بعد پھر مذہبی تعلیمات کے اندر مہار اور سمجھ بوجھ آتی ہے. ہر مذہب میں یہی چیز ہے, عیسائیت ہو, یہودیت ہو, سکھ ہوں, ہندو ہوں, اور دوسرے کئی بدھسٹ ہیں, اور اس کے علاوہ کئی اقوام ہیں جن میں مختلف مذاہب ہیں. وہ جو مذہب کو چھوڑ دیتا ہے تعلیمات کو اور اس کی فیلڈ میں ترقی نہیں کرتا, بس وہ ہلکا پھلکا جیسے میں نے بتایا کچھ قاعدہ پڑھ لیا, سپارہ پڑھ لیا, ناظرہ کر لیا, کسی یا حافظ بن گیا, قاری بن گیا, بس چھوڑ دیا. تو یہ لوگ ایک علیحدہ کیٹیگری کے لوگ ہیں. مساجد سنبھالنی, مدرسے میں صرف سپارہ ہی پڑھانا ہے جی, قرآن پڑھانا ہے, عربی کی کتاب ہی پڑھانی ہے ابتدائی, تو ان کے لیے کافی روزگار مل جاتا ہے. 20,000 50,000 کی نوکریاں کر رہے ہیں, مدارس کے اندر بھی تنخواہیں مل رہی ہیں. اب ان میں جو 15% 20% لوگ ملے جن کے اندر اعلیٰ کردار کے مشائخین اکرام, علماء, مفکرین, ڈاکٹر, فلاسفر موجود ہیں, وہ تعداد میں کم ہیں. اب ان سے پوچھے کوئی یا ان کو یہ بتائے یا وہ لوگوں کو بتائیں کہ آیا یہ بات یا میرا لیکچر یا میسج صحیح ہے یا غلط ہے. کیوں کہ تعلیمات کی تعلیم دینا یہ اسکالر, ڈاکٹر, سائنسدان کے بغیر, پروفیسر کے بغیر کوئی شخص نہیں دے سکتا. مثلا یہ بہت بڑا ایک مقصد اور غرض غائز ملک و قوم کی بھلائی, اپنی بھلائی, ذات کے لیے, مذہب کے لیے, تمام مذہبی لوگوں بھائیوں کے لیے, قومی برادر اخوت پرستی کے لیے کہ مذہب کو یا دینی تعلیم کو مذاق نہ سمجھا جائے, کیونکہ اس سے برانچز بڑھتی ہیں. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مشہور ہے, فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہوں گے, 73 فرقوں میں ایک فرقہ رائے حق پر جنتی ہے, باقی سب جہنمی ہیں.
اب یہ حدیث پر اتفاق متفق علیہ ہے یا نہیں ہے، لیکن ایسی احادیث کافی ہیں۔ قرآن میں بھی بہت زیادہ آیات ہیں جس میں فرمایا گیا کہ سیدھے راستے کو اپناؤ، اللہ تعالیٰ رب العالمین اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ جس نے اللہ تعالیٰ اس کے رسول پر ایمان لائے، جو لائے لوگ، اطاعت کی، اور اللہ تعالیٰ کی یہ بہترین کتاب قرآن المجید الفرقان الحمید کو پڑھا، سمجھا، اور اس تعلیمات کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات، سنت کو، حدیث کو اپنایا، اور نیک کام کیے، آگے پھر نیک اعمال اور زندگی بنائی، وہ دنیا کے بہترین اور اعلیٰ اور برتر اور بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ یہ نشانیاں اللہ نے بھی بتائی قرآن پاک میں۔ لیکن یہ نہیں کہا کہ بس جی کوئی حدیث سنو، کو پڑھو، کو قرآن کبھی پڑھو نہ پڑھو، یہ چھوڑ دو، اپنی زندگی میں رائج نہ کرو، اس کو دلچسپی ہٹا لو۔ اس چیز کا حکم نہیں ہے کسی جگہ، کسی مذہب میں بھی۔ اب قرآن پاک ایک ایسی مکمل کتاب جس کو ہم کہتے ہیں اسلام کا، دین کا، مذہب کا، دنیا کی ماحول کا، معاشیات کا، معاشرتی علوم کا، سائنس کا، ہر چیز کا ایک جامع علوم کی کتاب ہے، یعنی دنیا کے علوم کی مقدس ماں باپ ہے۔ جیسے ماں باپ مقدس اپنی پرورش کرتے ہیں بچوں کی، ہر قسم کی دیکھ بھال کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، روزی دیتے ہیں، گھر بار دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ بال بچے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد پھر وہ پل کر جوان ہو کر آگے اس فیلڈ کے اندر آ جاتے ہیں جس فیلڈ کو ماں باپ نے اپنایا۔ پھر ماں باپ دیکھ کر ان کو اس بات سے خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا کرتے ہیں، ہر مذہب کے لوگ۔ اب یہ وہ فیملیز، وہ لوگ ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں۔ اب آ گئی بحث کی بات، عام بحث، جنرل بحث، ایجوکیشن کے لیے بحث، سائنس کے لیے، مذہب کے لیے، کسی چیز کے لیے بھی۔ ہمارے معاشرے میں، غریب ممالک کے معاشرے میں، خاص کر ہندوستان میں اور پاکستان میں، عراق میں، ایران میں، ایسے ممالک میں، افریقن ممالک میں، بحث کو ایک عام استہزاء کے طور پر، مذاق کے طور پر، مذاق اڑانے کے لیے، کسی کی بدخوئی کرنے کے لیے، کسی کی بد چلنی پر، کسی بات پر، مذہب ہو، سائنس ہو، ماحول ہو، انسانی ہمدردی کا ماحول ہو، ماں باپ کا ماحول ہو، کوئی ماحول ہو، دوستوں کا، انسانی ہمدردی کے لوگوں کا، شہری، علاقائی، ملکی، قومی، ایک بحث مباحثہ جس کو بولتے ہیں، بحث مباحثہ کو ہم آج تک کوئی قوم ہماری ملک کی یہ جن کا ذکر کیا ہے، بحث کرنے کے لیے اندر بڑے ایکسپرٹ ماسٹر بن جاتے ہیں۔ جیسے وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں آکسفورڈ یونیورسٹی سے بحث کا ایوارڈ لے کر آئے، یونیورسٹی کا ایوارڈ لے کر آئے۔ ہندوؤں کے اندر، مسلمانوں میں ہر جگہ ہے، پاکستان میں بہت زیادہ ہے۔ بحث کیا جی، اب ایک عالم مفتی بن جاتا ہے، اپنے فیلڈ میں ماہر، ماحول میں، مذہب میں، یا جس بھی خیالات سے اس نے علامہ کا کورس کر لیا، یا مذہبی لیڈر بن گیا، یا پیر یا مرشد بن گیا، مدارس یا مسجد سنبھال رہا ہے۔ یہ ایک جنرل بات بتا رہا ہوں جو ہائی پیمانے پر بحث مباحثہ چلتا ہے۔ تو وہ لوگ مساجد میں، مدارس میں تعلیم دیتے ہیں، وہ ایک ایسی بات کرتے ہیں جس سے بحث ہوتی شروع۔ اب وہ بحث جو سن رہے ہیں یا ان کے تابعدار فالوور ہیں، وہ تو انہی کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ ان کو پتہ جی ہمارا مفتی، ہمارا علامہ ہے، مولوی، ہمارا امام ہے، مسجد کا ہے، مدرسے کا، اور وہاں سے ہزاروں لاکھوں طلباء پڑھ رہے ہیں، وہ تو لازمی بات انہی کی بات سنیں گے۔ اب جو جیسے حضور پاک نے فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے اسلام میں، مسلمانوں میں، اب آپ 73 کی گنتی کریں، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20، 20 جمع 20 40، 40 جمع 20 60، 60 جمع 15 75 بنتے ہیں، یعنی کہ 60 جمع 13 لگا لیں، 73 فرقے، اتنی برانچز فل پاور کے ساتھ دنیا میں چلیں گی، وہ چل رہی ہیں،
یہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے اندر اشارہ کیا گیا. اور سب کلمہ گو ہیں، سب قرآن پڑھنے والے ہیں. اسی طرح عیسائیت کے اندر کوئی کیتھولک ہے، کوئی فلاں ہے، کوئی فلاں ہے، ان کے اندر بھی 7200 فرقے ہیں عیسائیوں کے اندر. اب آگی رات یہودیوں کی، یہودیوں کے اندر بھی اس طرح 7200 فرقے ہیں. آگی ہندوؤں کی بات، کیونکہ ہندو تو ہمارا ایک پاکستان ہندوستان بر صغیر کا مشہور ترین پرانی یعنی کہ مملکت ہے، جہاں پر چائنا بھی شامل ہے، ایشیا کے تمام ممالک شامل ہیں. وہاں پر کروڑوں مذاہب موجود ہیں. ہمارے تو چلو 7200 ہو گئے، 72 سے 7200 ہو گئے نا. یعنی اس لیے میں نے انگلیوں پر یہ گنے فرقوں کے نام نہیں گنے، گنتی گنی ہے. تو وہ لوگ اپنے اپنے فرقے میں، اپنی اپنی جماعت میں، ان کے پاس فلاسفر، اسکالر، ڈاکٹر، سائنسدان، مفتی، علامہ، مناظرہ کرنے والے. مناظرہ کرنے والوں کو بحث مباحثے کا عالم کہا جاتا ہے. ہم لوگ بحث کو ایک فضول بحث، شیطانیت کے لیے، منافقت کے لیے، دشمنی کے لیے، لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے، معززین کو، معلمین کو، علماء کو، مفکرین کو، لوگوں کو مال لوٹنے کھسوٹنے کے لیے، تنگ کرنے کے لیے، اپنی شہرت کو قائم کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے رستے کو ثابت کرنا چاہتے ہیں. اپنی تعلیمات اور جتنی لاکھوں کروڑوں ڈگریاں لی ہیں بڑی بڑی، علامہ فلاں، علامہ فلاں، مفتی فلاں، جناب علی ڈاکٹر، پروفیسر اعظم، فلاں سائنسدان، جناب علی، اس قسم کی ساری چیزیں شامل ہیں بیچ میں. اب وہ سارے اپنے آپ کو اسی کیٹیگری کے کہتے ہیں. سمجھانے کا مقصد یہ تھا میرا کہ کیا میں ان سب کو سمجھا رہا ہوں؟ میں اپنے ملک پاکستان کے بہنوں، بھائیوں، رشتہ داروں، دوستوں، تمام ہم وطنوں، محب وطن وطنوں، وطن کے جیالے محبت پرستار لوگوں، محافظوں، سب کو، سرکاری ہو غیر سرکاری ہو، جو استفادہ لیں گے سن لیں. اب میں اپنے ذاتی فرقہ نہیں اجاگر کرنا چاہتا، بحیثیت مسلمان ایک بات کر رہا ہوں، ایک قومی پاکستانی برادرہڈ کے طور پر. ٹھیک ہے نا جی؟ بحث مباحثے کا اصل مقصد یہ ہے، انگلش میں اس کو ریسرچ کہتے ہیں. ریسرچ کرنا. جو ریسرچ کا ٹاپسٹ ہوتے ہیں، پروفیسر، طلباء، ڈائریکٹر، سائنسدان، عالم، پروفیسر، مفتی، وہ صرف حقدار ہیں کہ وہ بحث مباحثے میں پڑھیں. وہ بھی اس صورت میں ان شرائط کے ساتھ، کچھ شرائط ہیں اس کی، ورنہ یہ کام سراسر ناجائز، گناہ اور حرام ہے بحث مباحثہ کرنا. یہ پیٹنٹ طریقے سے قرآن پاک میں تعلیمات بھی دی گئی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیشتر تعلیمات و احادیث اپنی فرمائی اس معاملے میں. جیسے مختصر ایک اشارہ کر رہا ہوں، ٹو دی پوائنٹ بات اچھی ہوتی تاکہ تفصیل لمبی نہ بیان ہو جائے، لوگوں کی سمجھ نہ آئے، عام فہم لوگوں کو بھی سمجھ آئے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی سمجھا. حضور پاک کی مشہور ترین حدیث ہے کہ کافر کو کبھی کافر دے کے گالی نہ دو. کافر کو کافر دے کر کے گالی نہ دو، برا بلا نہ کہو. اور نہ ہی کافر کے خداؤں کو گالی دو، نہ ان کو برا بلا کہو. یہ کتنی بڑی تعلیم ہے. اب اس کے اوپر بحث و مباحثہ یعنی ریسرچ کی جائے. اب آپ سمجھ گئے ہوں گے جو میں بات مقصد سمجھا رہا ہوں. بحث و مباحثہ ایک ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہے. کون پڑھے گا؟ جو اس فیلڈ کے ماہر پروفیسر، ڈاکٹر ہیں، جو تحمل مزاج، اخلاق کے حامی، تعلیمات کے حامی، تعلیمات کو سمجھنے والے، اللہ رسول، قرآن حدیث، کلمے کا دعویٰ کرنے والے، جو اپنے آپ کہتے ہیں بھی ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں. اس کے جو پیٹنٹ پروفیسر، مفتی ہیں، وہی بحث مباحثہ کرنے کے حقدار ہیں. ورنہ اگر پیچھے یہ سراسر فتنہ، فساد، شیطانیت، منافقت، دشمنی اور ماحول اور ملک کو تباہ کرنے کی ایک صورت ہے، جس سے ناجائز لوگ جو ایسی رستے اور ایسی چیزوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ان کو رستے ملے جس سے وہ لوٹ مار مچائیں، ملک و قوم کو تباہ کریں، ان لوگوں کے لیے بڑے رستے کھل جاتے ہیں. اس میں پھر سچے، برے، اچھے، دہشت گردوں،